अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही खौफनाक और अनोखी है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद खौफनाक कहानियाँ आपको बर वक्त सुनने को मिलती रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो चलें शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसको जिंदगी में सब कुछ मिला, हुस्न मिला, दौलत मिली, एक चाहने वाला शौहर मिला, लेकिन इसके बावजूद भी उससे एक ऐसा गुनाह हो गया जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। उस खातून का नाम था याले। वो ना सिर्फ इंतहाई हसीन और जमील थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा पुरकशिश भी थी। कई लोग उसकी एक झलक देखकर उसके दीवाने हो जाते थे। जवानी अपनी जगह, हुस्न अपनी जगह। अगर हुस्न शबाब के दिनों में आ जाए तो क़यामत मुजस्सम हो जाती है। हर तकरीब में हर जगह मर्द सिर्फ उसी को देखते थे, और ये बात वो खुद बखूबी जानती थी कि वो बहुत से दिलों पर बिजली गिराती है। उसकी सहेलियों का कहना था कि उसे मुलाजमत करके या किसी आम आदमी से शादी करके अपना हुस्न और मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहिए। उसका बेमिसाल हुस्न और शबाब उसे माला माल कर सकता है, उसे इज्जत और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। इन्हीं बातों को सुन सुनकर उसके दिल में ये ख्याल आया कि उसे फिल्मों या ड्रामों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि वो नहीं जानती थी कि फिल्मों या ड्रामों में जाने का क्या रास्ता होता है और उसे किन लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, लिहाजा अभी तक उसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन अब वो अपने आप को एक हीरोइन समझने लग गई थी। खूबसूरत तो वो पहले भी बहुत थी, अब आईने के आगे जब भी खड़ी होती तो उसे खुद में मुस्तकबिल की एक कामयाब हीरोइन नजर आती थी। खैर, वक्त गुजरता गया और वो अपने हुस्न को मजीद संवारती चली गई। फिर उसे ऐसे ही एक तकरीब में जाने का मौका मिला। वहां मौजूद हर आंख उसकी चढ़ती जवानी को देख कर आहें भर रही थी। वहां मौजूद हर मर्द बस एक पल के लिए उससे रूबरू होने का मुंतजर था। लेकिन इस भरी महफिल में एक शख्स ऐसा भी था जो खामोशी से बैठा ये सब देख रहा था। उस शख्स का नाम था नवाब सैफ अली खान। अगली सुबह ही नवाब सैफ अली खान उसके दरवाजे पर मौजूद था। जब उसने अपना तारुफ करवाया तो उसको ये लगा कि शायद ये भी बाकी सब दीवानों की तरह उसके घर आ पहुंचा है। वो ये नहीं जानती थी कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़ा कारोबारी इंसान, जिसका कारोबार न सिर्फ इस मुल्क बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में फैला हुआ है। उसने बड़ी बेरुखी से कहा, जी फरमाइए। वो समझी थी कि शायद ये उससे दरख्वास्त करेगा कि उसके साथ खाना खा लें या चंद तस्वीरें खिंचवा लें, क्योंकि उसे अक्सर इस तरह की ऑफर्स होती रहती थी। लेकिन वो शख्स उसके सरापे को बड़े गौर से देख रहा था। वो उसके हुस्न से ज़्यादा उसकी शख्सियत से मुतासिर था। उसने कहा कि मैं सीधा अपने मुद्दे पर आता हूँ, मैं आपको और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। याले ने बड़े गौर से सैफ को देखा कि ये कौन सी दुनिया से आया है जो उसके हुस्न से मरूब तो है मगर इतना नहीं। खैर, उसने कहा, जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। तो सैफ ने कहना शुरू किया, कल आप उस तकरीब में मौजूद थी, तो कवी इम्कान है कि मुझे ज़रूर जानती होंगी। उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती। तो उसने बताया कि मैं उस शहर का मशहूर बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे पता चला है कि आप फिल्मों में काम करना चाहती हैं। ओह, तो क्या आप कोई प्रोड्यूसर हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन हूँ। तो फिर आप फिल्मों वाली बात पर क्यों बात कर रहे हैं? मैं दरअसल आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुने तो शायद मैं आपको समझा पाऊँ। जी जी कहिए। देखिए, कामयाब और नामवर फिल्मी सितारा आप बन जाएंगे। कामयाबी के लिए सिर्फ हुस्न और शबाब जमानत नहीं होता, इसमें किस्मत का भी अमल दखल होता है। कितनी सारी हसीन लड़कियां उस नगरी में आईं, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। वो दौलत और शोहरत ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठी। शोबिस दरअसल एक जंगल की तरह है। वहाँ कदम कदम पर भूखे कुत्ते बैठे होते हैं। जब तक कोई लड़की औरत इज्जत निछावर न कर दे, उसे कम ही कामयाबी मिलती है। यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। शोबिस में लड़कियाँ आती और जाती रहती हैं, लेकिन औरत का असल मकाम उसके घर की चार दीवारी में होता है। शोबिस में एक औरत तवाइफ बन जाती है। काली रातें उसका मुकद्दर ठहरती हैं। आपको इज्जत, शोहरत और दौलत चाहिए तो आप मेरा हाथ थाम लें।
وہ اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا، لیکن یہ کون سا طریقہ تھا پرپوز کرنے کا؟ وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، ایکسکیوز می، آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ تو ایک دم سیف نے کہا، جی ہاں بالکل، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ تو یالے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ صاف اور سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں تو یہ بات آپ کو میرے والدین سے کرنی چاہیے۔ میں یہاں لوگوں کے پرپوزل حاصل کرنے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی۔ ہاں صحیح ہے کہ مجھے ہیروئن بننے کا بہت شوق ہے اور میں نے بہت سی جگہوں پہ آڈیشنز بھی دیے ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ آئے اور مجھے یہاں کھڑا ہو کے پرپوز کر دے۔ معاف کیجیے گا محترمہ، سیف تھوڑا غصے میں آیا، میں ہر بندہ نہیں ہوں۔ میرا نام نواب سیف علی خان ہے اور میں اس ملک کا ایک مشہور بزنس مین ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ یالے کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا، کیونکہ آج تک کوئی بھی مرد یالے کے سامنے اس طرح بول نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے حسن کی تاب نہیں لاتا تھا، لیکن نواب سیف علی خان نہ صرف اس کے حسن کی تاب لا رہا تھا بلکہ اس کے سامنے بولنے کی جرت بھی کر رہا تھا۔ اور شہر کی کون سی لڑکی تھی جو بھلا سیف جیسے امیر ترین شخص کی بیوی بننے سے انکار کر سکتی؟ سیف کی تو ایک ہی نظر لوگوں کی زندگی بدل دیا کرتی تھی، اور یالے نے بھی یہی سوچا کہ سیف نے اسے جو کچھ کہا ہے شوبز کے بارے میں وہ ٹھیک ہی ہے، کیونکہ اس نے بھی اب تک بہت سے مردوں کی گندی نظریں خود پر محسوس کی تھی۔ لہٰذا یالے نے بھی سیف کا ہاتھ تھام لیا، وہ اس کی جیون ساتھی بن گئے۔ وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے شمالی علاقہ جات گئے۔ واپس آنے کے بعد کچھ دن وہ لوگ لاہور میں رہے، اور اس کے بعد سیف نے اسے کہا، چلو دبئی چلتے ہیں۔ ان کا ہنی مون تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یالے بہت خوش تھی سیف کو اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ اس کے بعد وہ لوگ دبئی چلے گئے۔ دبئی میں بھی انہوں نے بہت اچھے دن گزارے۔ وہ 14ویں کی رات تھی۔ سیف کا سمندر کنارے اپنا ایک عالی شان ہٹ تھا۔ اس رات ساحل سمندر پر ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا، جس کا ان دونوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ آدھی رات تک دونوں تیرتے رہے۔ جب تھک جاتے تو ریت پر بے حجابی کی حالت میں لیٹ جاتے، محبت بھری باتیں کرتے اور چاند کو تکتے رہتے۔ اس چاندنی نے اسے اور قیامت بنا دیا تھا۔ اس نے سمندر میں نہاتے، تیرتے اور ریت پر لیٹے لیٹے ایسا محسوس کیا کہ اس کے شوہر کے سوا کوئی اور بھی اس کے بہت قریب ہے۔ اسے اس نادیدہ ہستی کا وجود اور اس کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کئی بار چونک کر غیر محسوس انداز سے ہر سمت دیکھا۔ اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر سر جھٹک دیا۔ وہ توہم پرست نہیں تھی، لیکن اس بات کے قائل تھی کہ بدروحوں کا وجود ہوتا ہے اور جنات بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اسے اپنی ماں کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کی ماں اسے راتوں کو، خصوصاً چاندنی راتوں کو، کھلے آسمان تلے یا چھت پر نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ رات کے وقت شیاطین جنات اڑان بھرتے ہیں، اسی لیے کماری لڑکیوں کو کھلے آسمان تلے نہیں سونا چاہیے۔ کوئی بھی جن عاشق ہو سکتا ہے، اور جنات کی عاشقی سمجھو زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر محسوس کیا وہ نادیدہ ہستی جیسے اس کے بالکل قریب ہو۔ یالے کو اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سیف کی طرف دیکھا، جو کہ مست نگاہوں سے کبھی سمندر کو اور کبھی اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، لیکن یالے اس کی محبت میں پھر کھو گئی اور اسے یہ سب اپنا وہم لگا، اور اس وہم کو دور کرنے کے خیال سے اس نے ایک دم اپنا ہاتھ اس طرف بڑھایا جدھر اس کا شوہر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے چوما اور اسے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، کیوں نہ اندر چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں ہٹ کے اندر آ کر سونے کے لیے بستر پر دراز ہوئے تو وہ بے حد نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا اور اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ وہ جلد ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایک طرح سے اس پر مدہوشی طاری تھی۔ اس کا شوہر بھی اس سے پہلے نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی آغوش میں ہے۔ اس نے ایک دم کہا، سیف کیا ہو گیا ہے؟ بہت مدھر سی آواز میں کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ بھی ہلکا سا مسکائی اور کہنے لگی، اچھا بابا، اتنے دنوں میں تم ہر وقت یہی کلمہ پڑھتے رہتے ہو کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے یقین آ گیا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز اب مجھے سونے دو نا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا تو اس کے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ بو اس کے شوہر کے بدن کی تو ہرگز نہیں تھی، اور پھر یہ بدن بہت ہی سخت اور کھردرا سا تھا۔ جب اس کے بدن نے حرکت کی تو نادیدہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ آگے بڑھا کر سرہانے رکھے ہوئے ٹیبل لیمپ کو آن کر دیا، جس سے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اس نے دیکھا بستر پر کوئی نہیں تھا۔ اس کا شوہر اس سے دور ہٹ کر سو رہا تھا، گہری نیند میں۔ اس نے
غور کیا تو اسے دروازے میں ایک سایہ سا نظر آیا، لیکن جب اس نے اٹھ کر دیکھا باقاعدہ ہوش و حواس میں، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم جانا اور پھر دوبارہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلے دن وہ لوگ گھر واپس آ گئے کیونکہ اس کے شوہر کو ایک ضروری کام سے کسی دوسرے ملک 5 دنوں کے لیے جانا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ملازمہ بھی سونے کے لیے چلی گئی۔ دو ایک سہیلیوں سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ ٹی وی پر کوئی شو دیکھنے لگی۔ پھر اس کے پسندیدہ چینل پر ایک پراسرار اور خوفناک سی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اسے اس طرح کی فلمیں بہت پسند تھیں۔ یہ فلم بھی ایک بدروح کے حوالے سے تھی، ایک نادیدہ ہستی، لیکن اسے یہ دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا اور اسے اپنے ساتھ ہوئے واقعات کا خیال آنے لگا۔ اس نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ وہم حد درجہ بڑھ جائے، اس نے فوراً سے ٹی وی آف کر دیا۔ پھر شب خوابی کا لباس پہن کر اس نے نائٹ بلب آن کیا اور سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ جلد ہی نیند نے اسے دبوچ لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بیدار ہو گئی۔ نیند ٹوٹ جانے کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ نادیدہ ہستی کا تھا، جس کا وجود اس نے ساحل سمندر پر چاندنی رات میں بھی محسوس کیا تھا، اور اس رات اس کمرے میں بھی۔ اب جب کہ اس نادیدہ ہستی کے بارے میں سوچنے لگی تھی تو اسے احساس ہوا کہ شاید یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ نادیدہ ہستی وہیں کہیں موجود تھی۔ شاید کوئی شیطانی جن تھا جو ادھر سے گزر رہا تھا۔ جب وہ نیند کی حالت میں تھی تب بھی نادیدہ ہستی نے اسے اپنے بازو کی گرفت میں لیا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے ماضی کے وہ سب لمحات یاد آنے لگے جن کا تصور بھی انتہائی بھیانک اور دل خراش تھا۔ کیا وہ کوئی جن تھا جو اس کے اتنا قریب تھا؟ کیا وہ کوئی شریف قسم کا جن تھا جو نہ تو جذباتی ہوا نہ ہی اس نے اپنی کوئی منمانی کی؟ وہ کیا تھا؟ اس کے تصور میں اس نادیدہ ہستی کا جو چہرہ تھا وہ پراسرار، الجھا ہوا اور ناقابل فہم تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کمرے کے دروازے پر پڑی۔ کمرے میں نیند تاریکی تھی۔ دروازے کی اندر سے کنڈی کھلی ہوئی تھی، جبکہ اس نے تو کنڈی خود لگائی تھی، اور کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں، جبکہ یہ رات کو کھڑکیاں بند کر کے اے سی آن کر کے سوتی تھی۔ اسے ایک دم حیرت ہوئی کہ یہ کھڑکیاں کس نے کھول دیں اور دروازے کی چٹخنی کس نے کھولی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک 7 فٹ لمبا وجود کھڑکی کے راستے آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آسان خطا ہو گئے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ اس نے چیخ مارنا چاہی، چلانا چاہا، لیکن اس کی آواز حلق میں کسی گولے کی طرح اٹک کر رہ گئی۔ دہشت سے اس کا بدن لرزنے لگا، اس کی پور پور سے پسینہ نکلنے لگا۔ وہ غش کھا کر بیڈ پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ سپنا تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرت اور اصرار کے سمندر سے غوطہ زن تھی۔ اس پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ مورتی بن کر دیکھتی رہ گئی۔ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت جنم لیتی ہے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ یقین نہ کرنے والی بات نہ تھی۔ اسے یقین کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک دراز قد اور نہایت خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس دراز قد مرد نے اس کے قریب ہو کر کہا، ڈرو نہیں، میں تمہارا عاشق ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تم مجھے منع کر دو گی تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں اسے منع نہ کر پائی۔ یالے کا دل چاہا کہ اس کے قریب رہے، اس کے پاس بیٹھے، اس سے باتیں کرے۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اسے حقیقت بتائی کہ میں عام مرد نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ یالے ڈر گئی، اس سے پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ انتہائی ملائم انداز میں تھاما اور کہا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یالے، میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری قربت حاصل کر لوں، لیکن تمہاری رضامندی سے۔ یالے کچھ دیر تو ڈرتی رہی، لیکن پھر اس کی باہوں میں پگھلنے لگی، اور اس کے بعد یالے سے ان 3 دنوں میں وہ گناہ ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یالے کا شوہر 5 دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اور ان 5 دنوں میں سے 3 دن یالے نے اس جن کے ساتھ گزارے تھے جس پر وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ یہ بات کسی کو بتاتی تو کوئی نہ مانتا، اور اس کے بعد وہ جن اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ لیکن یالے پریگننٹ ہو گئی۔ یہ بات وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کے شوہر سیف کا نہیں ہے، یہ بچہ اسی جن کا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بالکل انسانی شکل میں تھا، لہٰذا یالے نے
اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لیا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید اس جن کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ بچہ انسانی شکل میں ہی ہمیشہ اس کی اولاد بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بیٹے کا نام فیضان تھا۔ اس کے بیٹے کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا تھا، وہ کس کی اولاد تھا۔ اگر وہ کسی کو بھی اعتماد میں لے کر یہ بات بتاتی تو یقیناً ہر کوئی اس کو لام تان کرتا، یا پاگل کہتا یا نفسیاتی مریضہ کہتا، اور اس سے بھی زیادہ لوگ کہتے کہ اس نے اپنی سیاہ کاری اور بد چلنی پر پردہ ڈالنے کے لیے من گھڑت کہانی سنائی ہے۔ اس کی زندگی کی وہ 3 راتیں جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتی تھی، آخری سانس تک بھی نہیں۔ برسوں گزر جانے کے بعد بھی اسے ایسا لگتا تھا اور محسوس ہوتا تھا جیسے کل کی بات ہو، جیسے ایک عجیب پراسرار اور خوفناک سپنا ہو۔ وہ اکثر اس جن کو یاد کرتی تھی جس کا نام لاہم تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ گو کہ اس کا اپنا شوہر بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن نہ جانے کون سی ایسی وجاہت اور محبت تھی جو ان 3 دنوں میں یالے کو اس جن سے ملی تھی۔ وہ اس کو اکثر تنہائیوں میں بھی یاد کرتی تھی۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے اور اس کا بیٹا فیضان جوان ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کل کی ہی بات ہو۔ وہ اکثر فیضان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت محسوس کرتی تھی، لیکن پھر جھٹک دیتی تھی۔ لیکن یہ ایک بھیانک حقیقت تھی جو کسی بھی صورت جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی کہ فیضان سیف کا بیٹا نہیں، وہ ایک جن کا بیٹا تھا۔ فیضان دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح ایک چوٹی کا بزنس مین۔ اس کی دولت کا اندازہ اربوں خربوں میں لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی کاروباری صلاحیت کو اس کے حریف دشمن بھی مانتے تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔ فیضان کا خیال تھا کہ اس کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو ہے اس کے متعلق اس کی ماں نہیں جانتی جس نے اسے جنم دیا ہے، لیکن یہ اس کی سوچ تھی، اس کا وہم اور خیال تھا۔ اس کی ماں سب جانتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کبھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی ماں نے ایک بہت بھیانک راز اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ وہ اس راز کو اپنے سینے میں لیے اس سنسار سے واپس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ یہ راز اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اسی میں اس کی بہتری تھی اور اس کے بیٹے کی بھی۔ لیکن وہ ایک بات جانتی تھی اور اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ جرم جرم ہی ہوتا ہے۔ جرم کتنی بھی احتیاط، ہوشیاری یا منصوبہ بندی سے کیوں نہ کیا جائے، وہ چھپتا نہیں ہے۔ جرم خود بولتا ہے، اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے اور ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا بیٹا جو پراسرار اور درندہ صفت شخصیت کا مالک تھا، ہاں، درندہ صفت شخصیت کا مالک ہے، اس کی ماں جانتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے قربانی کے جانوروں کا خون پیتے اپنے بیٹے کو نوٹ کر لیا تھا۔ گو کہ اس کا بیٹا فیضان یہ خون چھپ کر پیتا تھا، لیکن اس کی ماں اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کی ماں کو اسے دیکھ کر کئی بار اکائی بھی آئی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی جگہوں سے بلڈ بینک سے بھی انسانوں کا خون لا کر پیتا تھا۔ شاید یہ اس کی خوراک تھی، کیونکہ اس کی ماں جانتی تھی کہ یہ انسان کی اولاد نہیں ہے اور جنات انسانوں جیسی خوراک نہیں کھاتے ہیں۔ یالے کو کبھی اس بات کا شدید احساس ہوتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی۔ جب اس کے بیٹے نے جنم لیا تو اسے تبھی اس کا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا؟ اس نے اس ننھے سے وجود کو ختم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ وہ اس کے شوہر کی اولاد نہیں، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کا شوہر بہت خوش تھا۔ سیف کو کیا بتاتی کہ اس نے اپنے ہی بچے کو کیوں مار دیا؟ وہ مجبور تھی اس بچے کو زندہ رکھنے پر۔ اس کا باپ اسے اپنا بیٹا اور اپنا ہی خون سمجھتا تھا۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو باپ نے بیٹے کو کاروبار میں شریک کر لیا اور بہت روب اور دبدبے سے اپنے بیٹے کا نام ہر جگہ لیتا تھا۔ اسے فخر تھا کہ اس کا بیٹا اس سے بھی بڑا بزنس مین بن گیا ہے، لیکن اس کے بیٹے کی یہ کالی راتیں اور کالی راز صرف اس کی ماں ہی جانتی تھی۔ اس کی ماں نے یہ سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید انسانوں میں رہ کر یہ انسانوں جیسا ہو جائے، لیکن یہ یالے کی غلط فہمی تھی۔ اس کا بیٹا فیضان دن بدن جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی جو کہ انتہائی غریب تھی۔ ایک دن اس ملازمہ کی بالکل نیلی لاش ان کے گھر کے پیچھے کوارٹر سے ملی۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں صرف یہ آیا کہ اس عورت کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید اسے کوئی ایسی بیماری ہو، لیکن یالے جانتی تھی کہ یہ کام کس حد تک بڑھ چکا ہے اور یہ سراسر اس کے بیٹے فیضان کا ہی کام ہے۔ اب یالے کو اپنے بیٹے سے خوف آنے لگا تھا۔ ایک ماں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے سے خوفزدہ تھی۔ فیضان کو اکثر غصہ آتا تھا اور اس قدر شدید آتا تھا کہ وہ
انسان کے بجائے ایک جن کا روپ دھارنے لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اس کا سفید رنگ کالا ہونے لگتا تھا۔ وہ انتہائی پریشان تھی۔ آخر کار یالے نے ہمت کی اور ایک بزرگ کے پاس پہنچی۔ وہ بزرگ بہت نورانی چہرے والے اور بہت ہی پہنچے ہوئے تھے۔ یالے نے ان بزرگ کے بارے میں اپنی دوست سے ذکر کیا تھا اور اس کی دوست نے مکمل ایڈریس دے کر اسے بتایا تھا کہ یہ بزرگ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں اور تم ان سے اپنا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کر سکتی ہو۔ تاہم یالے نے اپنی دوست کو اپنے مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یالے کا کہنا تھا کہ وہ ان بزرگ کے پاس تنہا جانا چاہتی ہے اور اس سے اپنا کوئی روحانی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ یالے کی دوست نے بھی بہت زیادہ زور نہیں دیا۔ یالے ان بزرگ کے پاس پہنچی اور ان کو ساری داستان سنا دی۔ وہ بزرگ یالے کو غور سے دیکھنے لگے، تھوڑے سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک آدم ذاتی ہو کر تم نے ایک جن کے ساتھ تعلق قائم کیسے کر لیا؟ خدا کی حدود کو لانگنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ تو یالے ایک دم رو پڑی اور بولی، بابا مہنگا پڑے گا نہیں، مہنگا پڑ رہا ہے۔ میں ایک ماں ہوں لیکن اپنے بیٹے سے خوفزدہ ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں اب اس کا کیا علاج کروں۔ خود اس کو مار نہیں سکتی، کسی کو یہ راز بتا نہیں سکتی، اور اگر بتاؤں بھی تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اب اتنے سال گزر جانے کے بعد میں اپنے شوہر کو کیا بتاؤں کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ وہ تو مجھے ایک پارسا عورت سمجھتا ہے۔ میں کیا کروں بابا، میری مدد کیجیے۔ تو بابا نے کہا کہ اس کے لیے ایک چلہ کرنا پڑے گا جس میں تمہیں اپنا خون بھی شامل کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ہمت کرنی ہوگی کیونکہ تم نے ہی اسے جنم دیا ہے اور تم ہی اسے مار سکتی ہو۔ اپنی ممتا کو ایک سائیڈ میں رکھ دو۔ وہ شخص انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ ہماری نظر دیکھ رہی ہے کہ مستقبل میں تم شدید مشکلات کا شکار ہو جاؤ گی، اور نہ صرف تم بلکہ تمہارے کیے گئے گناہ کی پاداش میں بہت سے معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چلہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ کرو اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو۔ تو یالے نے کہا، اس کے لیے چلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی زہر، کوئی انجیکشن جو میں ہمت کر کے اسے لگا دوں، لیکن یہ راز راز ہی رہنا چاہیے۔ اس کی موت ایک معمہ بن جائے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ اسے میں نے مارا ہے۔ تو بابا نے کہا، تم شاید بھول گئی ہو کہ وہ انسان نہیں ہے جسے تم آسانی سے مار دو گی۔ وہ انسان اور جن کی ایک مشترکہ پیداوار ہے۔ اس میں انسانی خصوصیات تو ہیں لیکن جنات کی خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ جو جن تمہارے پاس آیا تھا لاہم، وہ کوئی عام جن نہیں تھا، وہ انتہائی طاقتور جن تھا۔ وہ جو بھی روپ چاہے بدل سکتا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت جن تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی غصے والا بھی، انتہائی جلالی، اور وہ تمام خصوصیات اس کے بیٹے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا یالے خاموش ہو کر اس نے بابا سے کہا کہ مجھے بتائیے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا نے اسے 4 دن چھت پر اندھیرے میں گول دائرہ بنا کر کچھ عمل دیا جو کہ اس نے پڑھنا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی انگلی کاٹ کر اس میں سے قطرہ قطرہ خون نچوڑنا تھا، اور اس خون کے اندر اس نے قبرستان کی مٹی شامل کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تھوڑی سی ہینگ بھی چاہیے تھی جو کہ اس خون میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد اس خون سے ایک چھری جس پر عمل کیا گیا ہوگا، اس چھری کو اس پر لیپ کرنا تھا، اور اس کے بعد اس چھری سے اپنے بیٹے کی کلائی کو کاٹنا تھا۔ اس کے بعد ہی اس کا بیٹا اس دنیا سے جا سکتا تھا۔ یالے نے یہ سارا عمل کر لیا اور چھری کو بھی اس خون میں ڈبو لیا، لیکن جب یہ سارا عمل مکمل کر کے یالے اپنے بیٹے کے قریب جانے لگی تو اس کی ممتا رو رہی تھی دھاڑے مار مار کر، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو ساری انسانیت کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ جیسے اس نے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا تو برسوں کے بعد اسے دوبارہ وہی جن اپنے سامنے کھڑا نظر آیا جو کہ ان 3 راتوں میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ یالے ایک دم خوفزدہ ہو گئی، چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے کہا، لاہم تم یہاں اتنے سالوں کے بعد؟ اس نے کہا، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے مار سکتی ہو؟ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اس طرح کرو گی۔ یہ تمہاری اور میری محبت کی نشانی ہے۔ یالے ایک دم رو پڑی اور کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں کہ یہ محبت کی نشانی ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تمہیں معلوم ہے
کہ یہ تمہاری اولاد ہے، لیکن یہ دنیا کو معلوم نہیں ہے اسے انسانوں کی خوراک کم اور جنات کی خوراک زیادہ پسند ہے۔ یہ خون پینا پسند کرتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ انسانی خون پیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو کہ اس نے مار دی، اس کا خون پی لیا۔ یہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے مجھے یہ معلوم نہیں تھا، اور اگر معلوم ہوتا تو میں اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں پہلے ہی اپنی ساری زندگی شرمندگی میں گزار رہی ہوں۔ لاہم ایک دم غصے میں آ گیا۔ شرمندگی؟ تمہیں ہماری محبت میں گزارے ہوئے پل شرمندہ کرتے ہیں؟ کیا ساری زندگی میں کبھی دوبارہ تمہارے سامنے آیا؟ نہیں نا، صرف اس لیے کہ تم سکون میں رہو۔ ہاں میں سکون میں تھی، لیکن تم سے ملنے سے پہلے لاہم تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ ہاں، اگر اتنی ہی اذیت میں تھی تو پھر میرے قریب کیوں آئی تھی؟ بہک گئی تھی میں تمہیں دیکھ کر، تمہارے حسن کو دیکھ کر۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یالے، لیکن میں تمہیں اپنی اولاد کو ختم نہیں کرنے دوں گا۔ یالے ایک دم خوفزدہ ہو گئی، چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور لاہم کو پتہ چل گیا کہ یہ چھری عمل کی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی طاقت سے اس چھری کو ضائع کر دیا۔ یالے خوف کے مارے اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی۔ اگلے دن وہ خاموشی سے دوبارہ بابا کے پاس گئی، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا نے کہا کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا جتنی آسانی سے تم سمجھ رہی تھی۔ تم یہ نہیں جان پائیں کہ تمہاری اولاد کے گرد اس کے باپ کا دائرہ ہمیشہ سے رہا ہے، یعنی کہ لاہم کا۔ اور تمہارا شوہر سیف، وہ تو تمہاری اولاد کا کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ فیضان اسی کی اولاد ہے۔ اب تمہارے شوہر کو بھی اس سب میں شامل کرنا پڑے گا۔ اگر تم فیضان کو ختم کرنا چاہتی ہو تو پھر یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق یالے نے اپنے شوہر کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا شوہر غصے میں آ گیا۔ سیف کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ میں تو تمہیں اس شوبز کی دنیا سے بھی بچا کر اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ میں نے تو تم پر وہاں پر پڑنے والی گندی نگاہیں تک برداشت نہ کی، اور تم نے میری غیر موجودگی میں ایک غیر انسان کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا، حدود اللہ کو پار کر لیا، اور ساری زندگی مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ یالے بہت شرمندہ تھی۔ وہ سیف کے قدموں میں گر گئی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے کچھ کرو، ورنہ یہ فیضان اور اس کا باپ لاہم انسانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ فیضان سیف میرے ساتھ اس بابا کے پاس گیا، اور اس بابا نے ہم سے کہا کہ اب تم دونوں کو مل کر چلہ کرنا ہوگا۔ سیف کو قبرستان میں بیٹھ کر چلہ کرنا ہوگا اور مجھے اپنے کمرے میں بیٹھ کر۔ لاہم کو سیف قابو میں کرے گا اور فیضان کو یالے قابو میں کرے گی۔ لہٰذا طے پایا کہ یہ 3 دن کا چلہ انتہائی سخت ہوگا۔ اس چلے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، اپنے ارد گرد حصار باندھنا ہے۔ اس وقت جس وقت ہم چلے میں بیٹھے ہوں گے، اسی وقت بابا بھی اپنے آستانے پر اسی چیز کا چلہ کر رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنے ارد گرد سفید چونے کا حصار بنایا اور کچھ آیات بابا نے بتائی تھی، ان کا ورد شروع کیا۔ جیسے جیسے ہم وہ ورد کرتے جا رہے تھے، ویسے ویسے فیضان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف قبرستان میں سیف خوف کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن اس کو بابا کی آواز آئی کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر لاہم تم پر حاوی ہو جائے گا اور وہ تمہیں جان سے مار دے گا، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی اولاد انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ سیف نے حوصلہ کیا اور اپنے ارد گرد چونے کا حصار قائم کیا اور ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ورد کرنے لگا جو بابا نے اسے بتایا تھا۔ ایک دم لاہم اس کے سامنے ظاہر ہوا، اپنی اصلی حالت میں۔ وہ انتہائی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سیف نے اس کی طرف دیکھا۔ لاہم نے کہا، تم میری اولاد کو ختم کرو گے؟ جو اپنی بیوی کو نہ بچا سکا مجھ سے، وہ میری اولاد پر ہاتھ ڈالے گا؟ تم یہ حقیقت مان لو کہ نہ بیوی تمہاری ہے اور نہ وہ اولاد تمہاری ہے۔ ان دونوں کو میرے حوالے کر دو اور خاموشی سے ان کی زندگی سے نکل جاؤ۔ میں یالے کو خود سمجھا لوں گا۔ سیف بھی انتہائی غصے میں آ گیا اور اپنا ورد کرتا رہا، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ وہ تم سے مختلف باتیں کرے گا، لیکن کسی صورت تم نے عمل نہیں روکنا۔ وہ جیسے جیسے عمل کر کے آگ میں کچھ پھینکتا جا رہا تھا، ویسے ویسے لاہم تڑپتا جا رہا تھا۔ لاہم بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بابا کا بتایا ہوا عمل اس کو تڑپا رہا تھا۔
لاہم نے اپنی طاقت سے ایک دم سیف کے اوپر وہ درخت گرانا چاہا، لیکن اسی لمحے بابا کی آواز آئی اور بابا نے لاہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لاہم، تو ہوگا طاقتور جن، لیکن نورانی علم سے زیادہ نہیں۔ تجھے شرم آنی چاہیے تھی ایک آدم زادی کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے، اور اب جبکہ تیری اولاد ہم انسانوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے تو اسی کو بچانے کی باتیں کر رہا ہے۔ جا واپس لوٹ جا اپنی دنیا میں نہیں چاہتا کہ ناحق تجھے ماروں۔ تو لاہم نے التجا کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی حدود پلانگی، لیکن میں کیسے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں؟ بابا نے کہا، تو جا پھر لے جا اسے واپس اپنی دنیا میں، یہ انسانوں کی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ لاہم نے کہا، میں لے جاؤں گا اسے، لیکن آپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ یالے کو منع کریں گے کہ وہ میری اولاد کو کچھ نہیں کہے گی۔ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ صرف چاند کی 14ویں کا انتظار کیجیے، اس وقت تک اس میں تمام جنات کی خصوصیات آ جائیں گی اور وہ مکمل جن بن جائے گا۔ اس کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا سے اتنی دور لے جاؤں گا کہ وہ کبھی یہاں واپس آنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ چاند کی 14ویں ہونے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ یہ 4 دن بابا نے صبر کیا اور ان کو بھی صبر کرنے کو کہا۔ ہاں، مگر فیضان اب ساری حقیقت جان چکا تھا۔ اس کو اپنی ماں سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسے انسانوں سے ہی کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ تو صرف خون کی پیاس بجھانا جانتا تھا۔ چاند کی 14ویں کی رات تھی جب یالے اور اس کا شوہر سیف ایک کمرے میں بند تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں فیضان دھاڑ رہا تھا، کیونکہ انسانوں کی خصوصیات ختم ہو کے اب وہ مکمل ایک جن بن گیا تھا۔ اسی لمحے لاہم وہاں پر آیا اور اپنی اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گیا، دوبارہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ یالے اس رات اپنے شوہر کے گلے لگ کر بہت روئی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی اولاد تھا، بھلے ہی وہ ایک جن تھا، لیکن وہ یالے کی اولاد تھا، اور اب ساری زندگی یالے کو اپنے اس گناہ کی سزا اپنے بیٹے کی جدائی کی صورت میں بھگتنی تھی۔ ان 3 دنوں کی قربت نے اسے ساری زندگی اذیت میں ڈالے رکھا، اور اب جب تک وہ زندہ رہے گی اسی اذیت میں زندگی گزارے گی۔